सागर वाले जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक काली बिल्ली भी जंगल की गुफा में रहती थी। काली बिल्ली जंगल में घूम रही थी। उसे एक भी पक्षी नजर नहीं आता। फिर वो मीठे फलों के पेड़ के पास पहुंच जाती है। काली बिल्ली कुछ मीठे फल तोड़ती है और अपने सर पर रखकर अपनी गुफा की तरफ लौट जाती है। काली बिल्ली गुफा के अंदर जाती है। अंदर काली बिल्ली की बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। मेरी प्यारी बेटी, क्या लाई हो मेरे लिए? माँ, जंगल के सब पक्षी बहुत चालाक और सावधान हो गए हैं। कोई अब दिन के समय जंगल में नहीं निकलता। मैं ये मीठे फल लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। मियाऊं। दूर कर दो मुझसे ये मीठे फल, मुझे नहीं खाने। मैं अगर खाऊंगी तो मांस ही खाऊंगी, वरना मुझे नहीं खाना कुछ। काली बिल्ली की माँ अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाती है और अपनी बेटी काली बिल्ली को खूब बातें सुनाती है। मैंने तुझे बचपन से अब तक पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन भी तुझे मांस खाए बिना सोने नहीं दिया, और अब जब तेरी बारी आई तो ये सस्ते मीठे फल उठाकर ले आती है। माँ, बस करो, मैं जाती हूँ जंगल में, और इस बार मैं किसी ना किसी पक्षी का मांस लेकर ही आऊंगी। मियाऊं। ऐसे कहकर काली बिल्ली गुफा से निकलती है और जंगल की तरफ जाती है। काली बिल्ली बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक कपड़ा बिछाती है। अपने सामने एक कटोरा रखती है और फटे पुराने कपड़े पहनकर बैठ जाती है। मियाऊं, मैं भूखी काली बिल्ली हूँ। पक्षियों, मेरी मदद करो। मेरी बेचारी बूढ़ी माँ घर में मांस का इंतजार कर रही है। अरे अरे, ये क्या बोल रही हूँ मैं? इस तरह तो कोई पक्षी मेरे पास नहीं आएगा। काली बिल्ली फिर से आवाज लगाती है। मेरी बूढ़ी माँ घर में बीमार पड़ी है। मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी मदद करो। मियाऊं। ये दुख भरी आवाज किसकी है? किसी पक्षी की तो नहीं लगती। तोता अपना अमरूद उठाता है और काली बिल्ली के पास जाकर बड़े पेड़ पर बैठ जाता है और काली बिल्ली से कहता है। क्या हुआ काली बिल्ली, तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? मियाऊं। बस तोते भाई, क्या बताऊं। यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपना हाल सुनाऊं। मियाऊं। तोता ये सुनकर दो कदम पीछे होकर पेड़ पर बैठ जाता है। काली बिल्ली, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि तुम्हारा भोजन ही बन जाऊं। तोता अपना अमरूद पेड़ पर बैठे हुए ही काली बिल्ली के पास फेंक देता है और वापस घर की तरफ उड़ जाता है। मियाऊं। मनहूस मारा, गंदी शक्ल वाला, अपना अमरूद भी साथ ही ले जा। मुझे नहीं चाहिए तेरा अमरूद। मियाऊं। कालू, ओए नखट्टू कालू, उठो और मुझे भोजन ला कर दो। लेकिन कालू कौवा तो घोंसले में बेसुध होकर सोया पड़ा था। गोरी कवि रसोई में जाती है, पानी का जग उठाकर ले आती है और पूरा जग कालू कौवे के ऊपर अंडेल देती है। कालू हड़बड़ाकर उठता है और उछलने लगता है। आ गई, बाढ़ आ गई, सब मरेंगे, अब कोई नहीं बचेगा, बचाओ बचाओ। बस बस, अब उछलना बंद करो और जाओ, मुझे भोजन ला कर दो। गोरी, ये कैसी हरकत है? तुम्हारा पति हूँ मैं, मुझे तो लगा जैसे बाढ़ आ गई है। कालू जी, तुम ऐसा करो, आज खूब सारा अनाज जमा करके ले आओ। ऐसा ना हो कि बारिशों का मौसम शुरू हो जाए और हमारे पास भोजन ही ना हो। कालू कौवा भोजन की खोज में घर से निकल जाता है। पेड़ के नीचे काली बिल्ली सोई हुई थी, लेकिन उसके पास ही कटोरे में कुछ मीठे फल पड़े थे। ये काली बिल्ली हमारे जंगल में क्या कर रही है? जो भी कर रही है, लेकिन इसके पास कितने सारे मीठे फल पड़े हैं। काश मुझे मिल जाएं वो सारे फल। कालू कौवा चुपके से काली बिल्ली के पास जाकर
بیٹھ جاتا ہے اور اس کا میٹھے پھلوں کا کٹورا اٹھا کر تیزی سے واپس پیڑ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں کالی بلی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ میاؤں، چور کوے، واپس کر میرا بھوجن، مجھے واپس کر ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پکڑ سکتی ہو تو پکڑ لو مجھے۔ کالو کوا میٹھے پھلوں کا کٹورا لے کر آگے آگے اڑ رہا تھا اور کالی بلی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لیکن تھوڑا آگے جا کر کالی بلی کی سانس پھولنے لگتی ہے۔ اس نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ تھک ہار کر واپس آ جاتی ہے۔ نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی اس کالے کوے کو، میاؤں۔ اتنی دیر میں وہاں رانو چڑیا آ جاتی ہے۔ کالی بلی، تم ہمارے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ ضرور تم اپنا شکار کھوجنے آئی ہو۔ کیا میری حالت دیکھ کر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں شکار کر سکتی ہوں؟ میں تو بہت لاچار ہو گئی ہوں۔ میری ماں بھی بہت بیمار ہے، پلیز میری مدد کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میاؤں۔ ویسے تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بھی بہت ترس آ رہا ہے کالی بلی، مجھے تو لگا تم شکار کھوجنے آئی ہو۔ تو پھر آؤ چڑیا، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میاؤں۔ کالی بلی، میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں، یہ لو، یہ ایک سکہ ہے میرے پاس، یہ رکھ لو تم۔ رانو چڑیا پیڑ کی شاخ سے ہی وہ سکہ کالی بلی کی طرف پھینک دیتی ہے اور وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے، کالی بلی کو صرف کچھ میٹھے پھل ہی ملے تھے، کوئی پکشی بھی اس کے جال میں نہیں پھنسا تھا۔ میاؤں، میں یہ میٹھے پھل نہیں کھاؤں گی، وہ کالو کوا کل پھر سے میرے میٹھے پھل لینے ضرور آئے گا، لیکن اس بار مجھ سے بچ نہیں پائے گا، میاؤں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ گوری، بھوجن کی چنتا تم بالکل مت کرو، میں لے آؤں گا بھوجن۔ کالو کوا گھر سے نکل جاتا ہے، لیکن آج کالی بلی سوئی نہیں تھی بلکہ صرف سونے کا ناٹک کرتی ہے۔ یہ بلی آج پھر سو رہی ہے، میں جلدی سے اس کے پھل اٹھا کر لے جاتا ہوں اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسے سوچ کر کالو کوا پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھل اٹھانے کے لیے اپنے پنکھ آگے بڑھاتا ہے، لیکن تبھی کالی بلی اٹھ جاتی ہے اور کالو کوے کو پونچھ سے پکڑ لیتی ہے۔ میاؤں، کالے کوے، اب تو کہاں جائے گا؟ آج تو تو میرا بھوجن بنے گا، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا مجھ سے، میاؤں۔ کالی بلی آگے بڑھتی ہے اور کالو کوے کو مار دیتی ہے اور پھر کالو کوے کو اٹھا کر اپنی گفا میں لے جاتی ہے۔ لے آئی میری بیٹی، میرے لیے ماس لے آئی، میاؤں۔ کالی بلی کی ماں تو خوشی سے اچھلنے لگ جاتی ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹی مل کر کالو کوے کو کھا لیتی ہیں۔ ایسے کوے کو اس کے لالچ کی سزا مل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، لالچ کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا اپنے گھر سے بھوجن کی تلاش میں نکلتی ہے۔ جب وہ جھرنے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس جھرنے پر ایک چھوٹا طوطے کا بچہ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ رانو چڑیا اس بچے کے پاس جاتی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ یہاں اکیلے بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے ماتا پتا کہاں ہیں؟ یہ سن کر چھوٹا مٹھو اور زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنٹی، کل جنگل میں شکاری آیا تھا، اس نے میرے مما پاپا کو مار دیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ میں کل سے یہاں بیٹھا رو رہا ہوں۔ بہت سے بڑے پکشیوں نے مجھے دیکھا، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ آنٹی، میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ تو بہت برا ہوا،
لیکن بیٹا آپ اکیلے نہیں ہو، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، میرے پاس گھر میں بھوجن ہے، چلو میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ پھر رانو چڑیا اس اناتھ بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ رانو چڑیا چھوٹے مٹھو کو ایک میٹھا پھل کھانے کے لیے دیتی ہے۔ گڑیا اور کوکو غور غور سے اس چھوٹے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹی گڑیا اور بیٹا کوکو، یہ چھوٹا مٹھو ہے، اس کے مما پاپا اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ بچہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یہ آپ دونوں کا نیا بھائی ہے۔ رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا بڑی اور عقل مند تھی، وہ بات کو سمجھ جاتی ہے اور چھوٹے مٹھو کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ مٹھو بھائی، آپ جلدی سے یہ پھل کھا لو، پھر ہم دونوں مزے سے کھیلیں گے۔ آج سے جیسے میں کوکو کی بڑی بہن ہوں، ویسے ہی آپ کی بھی بڑی بہن ہوں۔ لیکن کوکو ضدی تھا، وہ چھوٹے مٹھو کو دیکھ کر ذرا بھی خوش نہیں ہوتا۔ مما، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، اسے کہیں یہ واپس چلا جائے۔ بیٹا کوکو، گندی بات، ایسے نہیں کرتے، یہ بچہ اناتھ ہے اور یہ اب یہیں رہے گا۔ کوکو غصے میں گھر سے نکل جاتا ہے۔ ایسے رانو چڑیا کے ساتھ وہ اناتھ طوطے کا بچہ رہنے لگتا ہے۔ ایک دن جب رانو چڑیا باہر گئی تھی تو چھوٹا مٹھو کوکو کی ریل گاڑی والا کھلونا اٹھاتا ہے اور گھر سے باہر جا کر کھیلنے لگتا ہے۔ کوکو رسوئی سے جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو اس کا کھلونا وہاں نہیں تھا۔ میں یہیں پر تو اپنا کھلونا چھوڑ کر گیا تھا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، چلو اپنے دوست کیکی کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ کوکو جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو چھوٹے مٹھو کے پاس اپنا کھلونا دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کھلونے کو ہاتھ لگانے کی؟ لاؤ واپس کرو میرا کھلونا۔ کوکو بھائی، ہم دونوں مل کر کھیلنے میں بہت مزہ آئے گا۔ نہ تو تم میرے بھائی ہو اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ کوکو اپنا کھلونا چھوٹے مٹھو کے پنکھ سے زور سے کھینچتا ہے اور واپس گھر چلا جاتا ہے۔ چھوٹا مٹھو رونے لگ جاتا ہے۔ مما پاپا، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ اگر آج آپ میرے ساتھ ہوتے تو مجھ سے سب پیار کرتے، آپ مجھے کھلونے لے کر دیتے، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاتا، دانا ڈھونڈتا۔ چھوٹا مٹھو وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ رانو چڑیا بھی واپس گھر آ جاتی ہے۔ کیا بات ہے مٹھو بیٹا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ چھوٹا مٹھو رانو چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے۔ یہ تو بہت برا کیا کوکو نے، مٹھو بیٹا میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آئندہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ چلو مٹھو بیٹا، آؤ گھر کے اندر آ جاؤ۔ گھر جا کر رانو چڑیا کوکو کو خوب ڈانٹتی ہے۔ کوکو، کیا میں نے آپ کو یہی سکھایا ہے کہ کسی اناتھ بچے کے ساتھ برا سلوک کرو؟ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی ہر چیز پر اس کا بھی ادھیکار ہے۔ آئندہ چھوٹا مٹھو جس بھی کھلونے کے ساتھ کھیلنا چاہے وہ کھیلے گا، اور اگر آئندہ آپ نے چھوٹے مٹھو کا دل دکھایا تو میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ کوکو کو من ہی من بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچتا ہے، آج اس مٹھو کے بچے کے کارن مجھے میری مما سے ڈانٹ پڑی ہے، میری مما مجھ سے زیادہ اس کا پیار کرنے لگی ہے، میں بھی کل اسے بہت دور چھوڑ آؤں گا تاکہ یہ کبھی واپس میرے گھر ہی نہ آ سکے۔ اگلے دن کوکو چھوٹے مٹھو کے پاس جاتا ہے۔ مٹھو بھائی، چلو آج جنگل کی سیر کرنے چلتے ہیں۔ چھوٹا مٹھو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کوکو بھائی، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا بھائی سمجھا، چلے آج خوب مزے کریں گے۔ پھر کوکو چھوٹے مٹھو کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ کوکو دھوکے سے چھوٹے مٹھو کو ویران جنگل میں لے جاتا ہے اور ایک پیڑ کی ڈال پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کوکو بھائی،
یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پاس ہی میرے دوست کا گھر ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں، تم تب تک یہاں ہی بیٹھو۔ چھوٹا مٹھو کوکو کی بات مان کر وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کوکو وہاں سے اڑتا ہے۔ کوکو جیسے ہی ویران جنگل سے باہر نکلنے لگتا ہے، اسے پہاڑوں کے درمیان کچھ مکئی کے بھٹے نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر کوکو کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کوکو جلدی سے وہاں سے جا کر مکئی کا بھٹا توڑ کر کھانے لگتا ہے۔ اچھا ہوا اس مٹھو کے بچے کو وہاں چھوڑ آیا، اب اس کو کوئی بھوکی چیل کھا جائے گی اور میں آرام سے یہ بھٹا کھا کر واپس گھر چلا جاؤں گا۔ کافی دیر ہو گئی، کوکو بھائی ابھی تک آئے نہیں، کیا پتا وہ کسی مشکل میں نہ پھنس گئے ہوں، میں اس طرف جاتا ہوں۔ کوکو بھٹا کھا رہا تھا کہ وہاں پر بھوکی چیل آ جاتی ہے۔ چیل کو دیکھ کر کوکو کانپنے لگ جاتا ہے۔ نانا کانپو مت بچے، میں ابھی آپ کو نہیں کھاؤں گی، میں تمہیں گھر لے جا کر مرچ مسالہ لگا کر کھاؤں گی، چلو خود ہی میرے ساتھ چل پڑو، ورنہ میں نے زور کا پنجہ تمہیں مارنا ہے اور تم نے وہی بے ہوش ہو جانا ہے۔ آپ مجھے مت کھاؤ، دوسری طرف ایک طوطے کا بچہ ہے، آپ اسے کھا لو۔ مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ میں وہاں جاؤں اور تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میرے پیٹ میں تو ہی جائے گا۔ چیل جیسے ہی کوکو پر حملہ کرنے لگتی ہے، پیچھے سے چھوٹا مٹھو ایک بڑا ڈنڈا لے کر آتا ہے اور زور زور سے چیل کو مارنے لگتا ہے۔ میرے ہوتے تم دشت چیل میرے بھائی کو کچھ نہیں کر سکتی، میں اپنے بھائی کو ہر طرح کی مشکل سے بچاؤں گا۔ ڈنڈے کھا کھا کر چیل بے ہوش ہو جاتی ہے اور گر پڑتی ہے۔ چھوٹا مٹھو کوکو کو لے کر وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ میرے بھائی آپ ٹھیک ہو نا؟ کوکو زور زور سے رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو مٹھو بھائی، میں یہاں آپ کو لے کر آیا تاکہ چیل آپ کو کھا لے اور آپ واپس نہ جا سکو۔ میں بہت برا ہوں، لیکن آپ نے میری مدد کی، آپ نے میری جان کی خاطر اپنی جان مشکل میں ڈال دی، آپ نے مجھے بچایا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کا برا سوچا لیکن آپ نے ہمیشہ میرا اچھا سوچا۔ کوکو بھائی میں جب سے آپ کے گھر آیا ہوں، میں نے سچے من سے آپ کو اپنا بھائی سمجھا ہے، تو آپ کو بچانا میرا فرض تھا۔ کوکو اپنے بھائی چھوٹے مٹھو کے گلے لگ جاتا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میرے سچے بھائی ہو، میں معافی چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، چلے بھائی گھر چلے۔ پھر کوکو اور چھوٹا مٹھو خوشی خوشی واپس اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے کوکو ہمیشہ چھوٹے مٹھو کے ساتھ کھیلتا، اس کے ساتھ کھانا کھاتا اور اس کے ساتھ اچھے سے رہتا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔